مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے جائیں تو کہاں جائیں، حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ فرعون عصر نو کے نمک خوار نہ کرو، فرعون عصر نو کے نمک خوار نہ کرو، جو تم کو غرق کر دے وہی نیل ہم بھی ہیں۔ اے ابرہا کی فوج کے بدمست ہاتھیوں، انجام سوچ لو ابابیل ہم بھی ہیں۔ خوشنودی محمد والے محمد بلند تر مومن حضرات، مجلس قدیمی سلسلہ عزاداری سالانہ پروگرام ہر سال کی طرح جس کا آغاز برمکان سید رفیق حسین شاہ مرحوم ہو چکا ہے۔ تمام گرد و نواح میں جتنے بھی مومنین اس انتظار میں ہیں کہ مولانا صاحب کی آواز سنیں گے تو ہم اندر آئیں گے۔ جناب آپ سے گزارش ہے کہ مولانا صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور مجلس اعزاز کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لہذا جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ باواز بلند آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، اپنے محبان محمد والے محمد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قبلہ کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد والے محمد صلوات۔ جناب قبلہ علامہ سید سجاد مرتضی نقوی صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المالک الحق المبین، المتخاذل لکبریائہ اوتات المتمردین، المقترف لربوبیتہ سائر الخلق الاجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ اچھا بات ایسی ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ پیچھے بیٹھے، آپ جو پیچھے بیٹھے آپ تھوڑا سا آگے آئیں۔ یہ 3 ویڈیو کیمرے لگے ہیں،
ऑन द रिकॉर्ड पता नहीं कहाँ तक वीडियो जाएगी और बच्चे आगे मुनासिब नहीं है, सुने जरूर, लेकिन जरा आप नारे में भी एहतियात करें, बड़ों को लगाने दें, आगे आ जाए और ये जगह सारी फुल करें। ना ये नजर कैमरे में बिल्कुल, ये जो आप खाली जगह बैठे हैं आप भी आएंगे, आज वो जो पीछे बैठे नाराजगी है भाई, आओ आजो आजो बाबा से बुलंदतर शाबाश, आ जाइए, माहौल बनाए मजलिस का। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहिब्बान अहले बैत, शिया सुन्नी अहबाब, आप तमाम अहबाब जिस जज्बा ईमानी के साथ इस पूरे अशराए मुहर्रम में मुझे समात करते रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका इंतहाई दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। आज मुहर्रम अल-हराम की ये 9वीं शब है और हम यहाँ पे सादात उज़्ज़ाम के घर में इस मजलिस का इनेकाद किए हुए हैं। अशर मुहर्रम तो बारगाह में गुजरा, लेकिन ये एक मखसूस मजलिस जो कदीमी चल रही है, दुआ करें कि रब कायनात जिन मरहूमीन के नाम मुझे ये लिखते के दिए गए हैं उसके इल्म में है कि ये नाम क्या कौन से नाम हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। रब करीम तमाम सादात और गैर सादात मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, बिलखुसूस वो बानियाने अशराए मुहर्रम या जिन्होंने इस गाँव में सादात में जिस चीज़ की बुनियाद रखी, आज़ादारी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तवज्जो है, मैं अपने दामने वक्त को समेटते हुए, मुझे चूँकि अभी पढ़ना भी है आगे जाके, तो मैं चाहूँगा कि कलील वक्त में इंतहाई अहम मारूज़ात आपकी नज़र हो जाए। तवज्जो है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो रहमान और रहीम रब है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुहर्रम अल-हराम जो अशरे मुहर्रम की अब मजालिस जिनका इनेकाद हो रहा है, ये मजालिस, ये मुहर्रम का महीना दरअसल हक और बातिल के दरमियान में तफरीक करने का महीना है। तवज्जो फरमा रहे हैं, हक और बातिल के दरमियान तफर्का या फर्क करने का यह महीना है। और जब मुहर्रम शुरू होता है तो जहाँ हुसैनी मौला हुसैन से अकीदत का इजहार करते हैं, वहाँ नस्ल यजीद के बच्चों को भी पर लग जाते हैं और वो जगह जगह पे बगलों में कुरान थामे हुए और अजीबोगरीब मुंह चिढ़ाए हुए बात बात पे कह रहे होते हैं, जी दिखाओ जी आज़ादारी कुरान में कहाँ लिखी है। ज़ुल्ज़लाल निकालना कुरान में लिखा है, कहाँ लिखा है। अलम निकालना कुरान में कहाँ लिखा है। ताज़िया निकालना कुरान में कहाँ लिखा है। और हाल ये है कि बाबा जी जो सारा साल कुरान पर 1% भी अमल नहीं करते, वो भी कहते हैं कुरान में कहाँ लिखा है। मैं इन लोगों से ये कहूंगा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जो कुरान में हर चीज ढूंढते हो, कुरान में दिखाओ, क्या तुम्हारा कुरान पे ईमान है? क्या तुम्हारा कुरान पे ईमान है? मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी, तमहीद मैंने आज बांधी नहीं है। तो जो है आपकी ये जो बात बात को कुरान का हवाला पूछते हैं, देखो कुरान में दिखाओ, कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है। अरे भाई तुम्हारा कुरान पे ईमान है? तुम्हारा तो ईमान ना कुरान पे है ना हदीस पे है। दलील क्या है? दलील ये है, तारीख उठा के देख लो, जब मेरे रसूल ने कहा कि मैं हदीस बयान करता हूँ, तुमने कहा कुरान काफी है। जब रसूल की बेटी ने कहा मैं कुरान पढ़ती हूँ, तुमने कहा हदीस काफी है। पहले ये तय तो कर लो कि
معلوم ہو کہ یہ گفتگو آن دی ریکارڈ جا رہی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اب ان کا تو قرآن پہ ایمان نہیں ہے نہ حدیث پہ ایمان ہے، اور عزاداری کی بات کرتے ہیں، کہاں لکھی ہے عزاداری؟ لو اب میں انہی کی زبان پہ بات کرنے لگا، ذرا جا کے سنیں اپنی گفتگو کو، ذرا سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ رہنا ہے۔ بھائی یہ جو کہتے ہیں عزاداری کہاں لکھی ہے، کہاں لکھی ہے عزاداری؟ لو اب میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، کہاں لکھی ہے عزاداری؟ میں سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ اب مومنین تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں بے الحمدللہ، اور اب ان کا جواب یہی ہے کہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اب میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کل ملا کے 17 رکعت نماز بنتی ہے۔ یہ 17 رکعت نماز کیا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ اب مجھے دکھاؤ کہ یہ 2 رکعت نماز قرآن کے کس بارے میں لکھی ہے؟ ارے تم جو پوچھتے ہو عزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہے، تو اب مجھے یہ بتاؤ نماز کا حکم تو ہے، یہ 2 رکعت کہاں لکھی ہے، 4 رکعت کہاں لکھی ہے، طریقہ نماز کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی جس آیت میں نماز صبح کی نماز 2 رکعت لکھی ہے، اس سے اگلے والے آیت میں عزاداری لکھی ہے۔ عزاداری کہاں لکھی ہے؟ قرآن سے دکھاؤ جی عزاداری۔ اب قرآن میں لکھی ہے، معلوم یہ ہوا ہر چیز کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جہاں ربط گفتگو ٹوٹا تھا، اور میں چاہوں گا کہ وہی ربط گفتگو متصل ہو جائے۔ یہ جو نماز کہاں لکھی ہے قرآن میں، حکم ہے مگر تفصیل نہیں لکھی، کتنی پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ بیٹا بیٹا نیچے بیٹھو، کیا بات ہے؟ سلوات بھیجیے بلند آواز سے۔ بابا جی اگر نماز جو ہے، نماز قرآن میں تفصیل نہیں ہے، صرف حکم ہے کہ پڑھو، تو جب حکم ہے پڑھنے کا تو تم نے تفصیل کہاں سے لی؟ میں اپنی بات کو سمجھانے کے بالکل قریب آ گیا ہوں۔ عزاداری کہاں لکھی یہ دکھا رہا ہوں، یہ تم نے نماز لی کہاں سے؟ قرآن میں تو تفصیل ہے نہیں، وہاں تو حکم ہے، تم نے کہاں سے 17 رکعت لے؟ تو اب جواب یہی ہوگا کہ ہم نے عمل رسول سے نماز لی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کی تفصیل قرآن میں نہیں، عمل رسول سے ثابت ہوتی ہے۔ تو بھائی عزاداری کے معاملے میں کیا تم نے یہ دنیا بلا دیا ہے؟ ارے تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو رسول سے نماز کو لے لیتے ہیں، نماز بچانے والا حسین بھول جاتا ہے۔ تو ہاتھ کر ڈالے، گھبرا تو نہیں گیا؟ تو میرے ساتھ رہیے گا، انتہائی بڑی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بھئی دیکھو یہ قرآن سے لے رہے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں تو کبھی روایت میں جاتے ہیں۔ بھئی دیکھو یہ جو روایت ہے نا، میرے نبی نے حکم دیا، قرآن نے ایک حکم دیا، ایک نبی نے حکم دیا، قرآن آیت، نبی کی بات، حدیث، پوری توجہ ہے، بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اب قرآن جو ہے وہ ایک حکم دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کہتے ہیں، یہ کوئی تفصیل میں نہیں جاتا اور پھر گزر جاتا ہے۔ اس پہ اگریمنٹ کس نے کروانا ہے؟ حدیث نے۔ میرا رسول بتائے گا کہ کیسے، کون سا طریقہ ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، دن کو پڑھنی ہے، رات کو پڑھنی ہے، قضا کیسے کرنی ہے، قضا کا حکم کیا ہے، ادا کا حکم کیا ہے، یہ ساری تفصیل حدیث میں آئے گی، حدیث پیغمبر میں آئے گی۔ لوگ اب ہم دکھاتے ہیں عزاداری قرآن میں کہاں ہے اور عمل رسول میں کہاں ہے۔ توجہ ہاتھ کرائے، میں پہلے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے رسول ہم آپ سے یہ حکم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم والوں کو بتا دیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا. میری اجر رسالت یہ ہے کہ میری قربان سے مدد کرو. توجہ ہاتھ کر لو نہیں میرے ساتھ میرے قربان سے مودت کرو. میرے قربان سے مودت کرو. قربان رسول کے مودت کرنی ہے, محبت نہیں. آپ کے ذہن متوجہ ہے, مودت کرنی ہے محبت نہیں. مودت کرنی ہے محبت نہیں. مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ میں ایک لطیف سا جملہ کہہ رہا ہوں. جس طرح لفظ عہد میں اور واحد میں فرق ہے, یہی فرق مودت اور محبت میں ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی توحید ایک جملے میں بیان کریں. علی نے فرمایا اللہ کو احد ماننا, واحد نہ ماننا, یہ توحید ہے. یہ توحید ہے. وہ کہنے لگا, بندہ پریشان ہو گیا کہ مولا یہ کیسے, یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. علی نے فرمایا دیکھو عربی زبان میں واحد وہ لفظ ہے جس سے پہلے زیرو ہے, صفر ہے, پھر ایک ہے, پھر دو ہے, پھر تین ہے, پھر چار ہے, پھر پانچ ہے, پھر چھ ہے. جبکہ عربی زبان میں احد وہ لفظ ہے, نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے. قل هو اللہ احد, اللہ واحد نہیں ہے, اللہ احد ہے. اور بس یہی فرق ہے, تو کر رہا ہوں, اور یہی فرق ہے احد میں اور واحد میں. یہی فرق ہے کہ جس طرح اس سے پہلے نہ کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہے. اور لفظ احد اور واحد کو سمجھانے کے بعد اب میں یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میرے دوستو. یہی فرق ہے مودت میں اور محبت میں. محبت کبھی نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے, مگر محبت جہاں ہو جائے وہاں نفرت کبھی نہیں آ سکتی. جہاں مودت آ جائے, جہاں کیا بات ہے آپ کی, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا آپ سلامت رہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بھئی, یہ مودت ہے. میں نے مولانا صاحب بڑے دیکھے ہیں لوگ کہ جو قبروں پہ ہاتھ رکھ کے, درباروں پہ ہاتھ رکھ کے محبت کی قسمیں کھاتے ہیں, مگر بعد میں نفرت ہو جاتی ہے. اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سولی پہ لٹ کے پھر بھی علی علی کرتے ہیں. آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. میرے رسول کے قربا سے مودت کرنی ہے. میرے رسول کے قربا سے مودت لفظ سمجھ میں آ گیا. اب میں لفظ قربا کی طرف جا رہا ہوں اور پھر سمجھاؤں گا قرآن میں عزاداری کہاں ہے. پھر سمجھاؤں گا. سمجھ آ گئی. محبت نہیں, مودت کرنی ہے. کس سے؟ قربا سے. قربا سے. آپ دیکھیں قرآن نے جو نام ہی نہیں لیے, میرے ساتھ ہو کہ تھوڑا سا قرآن نے بات سمجھ آ جائے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دینا. قرآن نے جو نام نہیں لیے, قرآن نے کہا قربا سے مودت کرو. قربا سے, یہ قربا کہاں سے لے کے آئے؟ یہی تو وہ لفظ ہے جہاں تک لانا ہے میں نے آپ کو کہ یہ قربا کہاں سے لے کے آئے. اب اگر قرآن نام دے دیتا کہ یہ قربا ہے تو بعد میں آنے والے اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے, بچوں کے نام رکھ کے کہتے کہ بھئی دیکھو یہ تو ہمارے بارے میں آیت آئی تھی, یہ تو ہمارے بچوں کے بارے میں ہے. مگر اللہ نے لفظ دے دیا قربا, عمل رسول میں وضاحت ہوئی. انہیں لفظ کھلے نہ سکو میرے, کم از کم سمجھے لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں. عمل رسول میں قرآن نے لفظ دیا قربا, محمد کے قربا, رسول کے قربا. مجھے تفصیل نہیں ملی قرآن میں کہ یہ قربا کون سے ہے, مگر عمل رسول سے ملے کہ قربا
ہمارے تقریر میں بٹھا کے دکھائے، مباہلہ میں لے جا کے دکھائے۔ صبح کیسا دل بولا ہاتھوں کو کھولو ذرا، ہے میری کوئی نام تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے، صفات کہاں سے لاؤ گے؟ مباہلہ میں تو یہی گئے ہیں، اور کون سا لاؤ گے؟ اب صفات اس لیے بتائیں، صفات اس لیے بتائیں کہ آؤ نام رکھ لو گے، صفات لے کے آؤ۔ اب نہ کسی میں ہوں گی صفات، نہ کوئی آئے گا۔ چادر تطہیر میں آنے والے کون ہیں؟ یہی قربا ہے۔ مباہلہ میں جانے والے کون ہیں؟ یہی قربا ہے۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ والا، اب بتانے لگا ہوں عزاداری کہاں لکھی ہے۔ یہ جملہ میرا یاد رکھو گے قسم سے۔ اب ترجمہ کروں گا وہ مودت بڑا اوپر والا لفظ ہے جو میں نے یہ قرآن کی آیت میں لکھا۔ اب دیکھیں کچھ قرآنوں میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے نبی کے قربا سے محبت کرو، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اب جب قرآن کے لفظ نہ تبدیل کر سکے تو ترجمے میں ڈنڈی مار دی۔ اچھا میں انہی کا ترجمہ لے لیتا ہوں، انہی کا ترجمہ لے لیتا ہوں، محبت کرو۔ تو اب رسول کے قربا سے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کرنی ہے، یہ حکم قرآن ہے۔ تو اب یہ زمانے کا قانون ہے، عزاداری سمجھا رہا ہوں، یہ زمانے کا قانون ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی خوشی سے خوشی منائی جاتی ہے اور اس کے حق میں حق منایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا میں تھوڑا تفصیل میں جا رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں، مثال سے بات کو آسان کر رہا ہوں، اور جب یہ بات پہنچے گی تو سمجھ آ جائے گی کہ عزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہے، قرآن میں کہاں لکھی ہے۔ آ جاؤ، یہ مثال کے طور پہ میرے کسی دوست نے اپنے بھائی کی شادی رکھی، اپنے بیٹے کی شادی رکھی، اور انہوں نے کہا کہ سجاد حسین نقوی صاحب آپ نے میرے بیٹے کا نکاح پڑھنا ہے۔ ہم مقررہ تاریخ پر کوٹ پہن کے، نئے کپڑے پہن کے، جوتا پہن کے، لش پش ہو کے نکاح پڑھانے کے لیے گئے۔ ہم نے سوچا بڑا ماحول ہوگا، شادی ہے۔ اب جب ہم ان کے گھر کے پاس پہنچے تو جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ شادی کے اثار ہی نہیں ہے، نہ کچھ سنائیاں بج رہی ہیں، نہ وہاں پہ کوئی گیت گائے جا رہے ہیں، نہ کوئی دیگے پک رہی ہیں، کچھ ماحول ہی نہیں ہے شادی والا۔ ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ہوا یہ ہے کہ ہمارے ایک دور والے ماموں ہیں جو انگلینڈ میں فوت ہو گئے ہیں، تو کل رات ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو اب ان کی غمی میں چونکہ اپنے ہیں، ان کی غمی میں ہم نے یہ پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ اب نئی تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا۔ ہم جو نکاح پڑھنے گئے تھے مجلس سے ترہیب پڑھ کے واپس آ گئے، اب نئی تاریخ کا پھر اعلان ہوا۔ ہم دوبارہ پھر بن سمر کر، نئے کپڑے پہن کر، جوتا نیا پہن کے اور بڑے لش پش ہو کے جب نکاح پڑھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ دوست کے گھر کے قریب سے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے، کچھ لوگ گندا دیے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارا موڈ خراب ہو گیا، ہم نے کہا لو بھائی آج پھر پروگرام کینسل۔ توجہ بات بتائیں، آج پھر پروگرام کیسا؟ تو ہم اسی لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ تھوڑا سا آگے گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ دوست کے گھر میں شنائیاں بھی بج رہی ہیں، شادی کے انتظامات سارے مکمل ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس وقت آپ کا وہ دور کمرہ تھا، پروگرام کینسل ہو گیا اور آج یہ آپ کے گھر کے پاس ہو رہا ہے، تو آپ نے خوشی کا پروگرام کینسل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ تو اپنا تھا، یہ اپنا تھوڑی ہے، وہ تو اپنا تھا۔ معلوم ہوا خوشی ہمیشہ اس وقت ملتوی ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنا رہ جاتا ہے،
خوشی منتہی نہیں ہوتی. جملہ سنیے گا, یہ جو محرم ہر سال آتا ہے نا, یہ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ محمد کا اپنا دور ہے, محمد کا بیگانہ دور ہے. یہ محرم جو آ رہا ہے دوستو, یہ ہر سال فضول میں نہیں آتا, یہ دکھانے کے لیے آتا ہے میرے رسول کا اپنا کون ہے, بیگانہ کون ہے. بھئی آیت نے تو مکمل بتا دیا نا, اہل بیت سے مودت کرو, نبی کے قربان سے مودت کرو. اچھا مودت نہیں تو محبت تو کرو, اور محبت کا تقاضا یہ دنیا کیا بتاتی ہے. ابھی خوشی میں خوشی, کبھی نہیں کبھی, تو آپ آ جاؤ. اگر حسین خوش آئے تو ہم بھی خوشی کرتے ہیں. اگر حسین کا گھرانہ اجڑا ہے تو پھر تم خوشی مناؤ. تو آیت کے بھی منکر, رسول کے بھی منکر, آیت کے بھی مجرم, رسول کے بھی مجرم. اور دیکھو عجب معاملہ ہے لوگوں کا, جیسے محرم شروع ہوتا ہے نئی فتوے, نئے فتوے, نئے مفتیان اٹھ پڑتے ہیں. وہ جو سارا سال روح یزید چھپی ہوتی ہے, روح یزید وہ ظاہر ہو جاتی ہے. جس طرح حسینی آتے ہیں یزیدی روح بھی بیدار ہوتی ہے. اور پھر نہیں جی محرم میں شادیاں کر لو, شادی روح خالی ہوتی ہے, شادی حال خالی ہوتی ہے, شادیاں کر لو. جواب دے دوں, جواب دے دوں, جواب دوں گا ان کو, یہ شادیاں کر لو اچھی بات ہے, سنت ہے. یہ جوابات ہوتے ہیں نا, یہی سوالات ہوتے ہیں. تو اب خدا کی قسم سے جملہ سننا. ایک مفتی صاحب ہیں, بڑے عجب اور بڑے کرنے والے مفتی ہیں, سوشل میڈیا کے دوست, ان کے نام سے معلوم ہوں گے, میں نام نہیں لے رہا, بس اشارہ کروں گا, آپ سمجھیے گا. ان سے کسی بندے نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بتائیے ہمارا یہ دکھ ہے. اب سوال کرنے والا کیا کہہ رہا, ہمارا یہ دکھ ہے کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام حسن و حسین رکھے, کیا ہم یزید کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں؟ محبت یزید دیکھیے آپ نے, مرے جا رہے ہیں محبت یزید میں. اگر ماں یزید کے نام پہ ہم نام رکھ سکتے ہیں بچوں. اب تو مفتی صاحب نے ایک جواب دیا, اور ایک جواب دیا, میں اس بندے کو سلام پیش کرتا ہوں, مرزا محمد علی انجینئر. ایک جواب اس نے دیا, ایک اس نے دیا, میں دونوں نقل کر رہا ہوں. اس نے جواب دیا ہاں جی رکھنا چاہیے, ہاں جی یزید نام رکھ سکتے ہیں, کوئی کباہت نہیں, حرام نہیں. اب یہاں پہ مرزا صاحب نے جب اس کلپ کو سنا تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا ہاں رکھو اپنے بچوں کے نام یزید, اور جب تمہارا بچہ سکول جائے نا تو بچے دیکھتے ہیں اور یزید آگے آ جائے, اور جب بچے کا ابا لے جائے تو لوٹا ہے یزید کا ابا آ گیا. محبت میں مرے جا رہے ہیں, یزید کی محبت میں. ارے ہم نے کب کہا نہ کرو, کرو محبت ان سے. اللہ نے جہنم ایسے تو نہیں بھرنی, اللہ نے جہنم ایسے تو نہیں بھرنی. اور قلیلا ما تذکرون, میں نے پہلے بھی آیتیں پڑھی تھی, اللہ قلت کو پسند کرتا ہے, کثرت معیار حق نہیں ہوتا, قلت معیار حق ہے. میرے دوستو, میرے بزرگوں, اب میں دامن وقت میں مجھے چونکہ آگے بھی پہنچنا ہے, جا کے خطاب کرنا ہے, لیکن میں چونکہ آج شبیہ علم بھی برآمد ہونی ہے, ایک یا دو جملے میں کہوں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. یہ جو یزید کی محبت میں مرے مٹے جا رہے ہیں نا, اصل میں ان کا قصور کیا ہے, ان کا جو مائنڈ کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ اپ یہ ہے. اب سنیے, میں تاریخ کا نچوڑ دے رہا ہوں آپ کو, یوں سمجھیے کہ اس عشرہ محرم کا نچوڑ دے رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی, یہ جو یزید کو چھپا رہے ہیں, یہ کس لیے چھپا رہے ہیں بھئی, یہ اس لیے یزید کو چھپا رہے ہیں. یزید کو اصل میں یہ کچھ نہیں سمجھتے, یزید کو اس لیے چھپا رہے ہیں
यजीद को इसलिए छुपा रहे हैं कि कहीं कुछ लोग ज़ाहिर ना हो जाए जो यजीद के पुष्प में। मैं बात को और आसान बात को आसान कर रहा हूँ, बस बात को आसान कर रहा हूँ। आज मुसलमानों में कितने फिरके हैं? 72 तो है ही नहीं है ना बड़े, अब तो बेशुमार है, बेशुमार। ये इतने सारे मुसलमानों में फिरके हैं। अब ये जरा अपना दिमाग थोड़ा सा पीछे ले जाए। आज से 500 साल पहले इतने फिरके थे नहीं थे ना, अब कम हो गए फिरके थोड़े से। अब 1000 साल पीछे चले जाए, इससे भी कम हो गए। अब 61 हिजरी में चले जाए तो 2 भी तो फिरके थे वहां पे, एक हुसैनियत था और एक यजीदियत थी। अब जरा आज के मुसलमानों से मैं सवाल करता हूँ, शिया हो या सुन्नी हो, मुझे किसी के मसले को नहीं छेड़ना, बस अपने दिल पे, अपने हाथ पे ये हाथ रखो और खुद फैसला करके मुझे जवाब दे दो। मुझे नहीं, अल्लाह की अदालत में जवाब दे दो। मैं बड़ा जुमला कहने लगा, अल्लाह की अदालत में खड़े होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद अकेले बैठो, हाथ सीने में रखो और इस बात का ये मुझे तय करके बताओ कि उस दौर में अगर तुम होते तो किसका साथ देते? हुसैन का या यजीद का? अगर तुम ये कहो कि हम हुसैन का साथ देते, हम यजीद का साथ देते, तो अगर तुम्हारा ये जवाब होगा, अगर तुम्हारा ये जवाब होगा कि हम यजीद का साथ देते, तो फिर तुम भी यजीद हो। ठीक है, सवाल उठेगा कि तुमने नवासे रसूल को क्यों छोड़ा, यजीद के साथ क्यों मिले, तुमने यजीद के साथ मिलकर नवासे रसूल को क्यों छोड़ा? और अगर तुम ये जवाब दोगे कि हम हुसैन का साथ देते, तो अब इससे भी बड़ा सवाल उठेगा, और वो सवाल ये उठेगा कि आखिर 51 वर्ष में कौन सी ऐसी ताकतें थी कि जिन्होंने पूरी मिल्लत इस्लामिया पर यजीद जैसा फासिक बिठा दिया। अब सिर्फ यजीद बेनकाब नहीं होगा, यजीद को यहाँ तक लाने वाले सारे बेनकाब हो गए। ये बात बड़ी दूर तक जाएगी। कौन है यजीद की साथ? यजीद को छुपाते हैं क्यों? यजीद, ये तो यजीद का शुक्रिया अदा करते कि यजीद अगर ना होता तो बड़े बेनकाब होते, बड़े बेनकाब होते। यजीद को इसलिए फ्रंट लाइन पे रखा हुआ है कि लानते लेता रहा, हम दूसरों को बचाता है, लानते लेता रहा, दूसरों को बचाता है। मैंने इमाम जाफर सादिक की रिवायत पढ़ी थी। बस 5 या 7 दकीके मेरे पास वक्त बाकी है और मैं कोशिश करूंगा कि इसी दौरान में क्लोज कर दूं। लेकिन रिवायत आई है तो चूंकि मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं आपके सामने। मेरे इमाम से जब पूछा गया, किसी ने पूछा कि मौला करबला कब हुई, तो क्या कहा था? 61 हिजरी को करबला के मैदान में मौला हुसैन शहीद हुए। अब वो जो शायर था वो पूछ के चला गया और फिर एक दिन फिर आया वापस और आके वही सवाल करता है कि मौला आपके जद हुसैन कब शहीद हुए? इमाम ने फरमाया हमारे जद हुसैन 11 हिजरी को मदीने में शहीद हुए। साइल परेशान हो गया, उसने कहा कि मौला पहले पूछा था आपने फरमाया 61 हिजरी को मैदान करबला में, अब फरमा रहे हैं 11 हिजरी को मदीने में। मेरे इमाम ने फरमाया अगर तुम ये समझो तो हमारे जद हुसैन उसी दिन शहीद हो चुके थे कि तब अली से खिलाफत को छीना गया। करबला की इब्तिदा 11 हिजरी को पड़ गई, जब रसूल ने फरमाया था कलम दवात ले आओ। कलम दवात ना दी गई, रसूल नाराज होकर दुनिया से चले गए। कभी मुसलमान रिसर्च तो करें, कभी अपने आप में सोचे तो सही, फिरका सा बाला प्रस्त होके जरा ये सोचे तो सही कि रसूल ने जब ये कह दिया था कलम दवात
تو کیوں نہ لے کے گئے؟ کیوں رسول کے حکم کو جھٹلایا؟ کس نے جھٹلایا؟ کربلا کی ابتدا تو وہیں سے ہو گئی، تتمہ کربلا میں ہوا 61 ہجری کو، اور آج چکے سرکار وفا کا علم برآمد ہونا ہے، اور چند جملے ربط مساعد کے ہو جائیں۔ سرکار وفا کون؟ عباس، محمد کی بیٹیوں کی آس عباس۔ عباس جس کی ماں ام البنین بعد از شہادت عباس مدینہ میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتی، اپنے ہاتھوں سے 4 قبروں کے نشان بناتی اور پھر کہتے ہیں لا تدعو ام البنین، مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو، میرے بیٹے تو حسین پہ قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنا دکھ تھا اس کرم میں، اس واقعے میں کہ ام البنین کہتی مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو۔ عباس کی شہادت میں نا مولا حسین نے 4 مصرے کہے تھے، یہ کسی کی شہادت میں نہیں گئے۔ علی اکبر کو اٹھایا، یہ 4 مصرے نہیں کہے تھے۔ جناب قاسم کو اٹھایا، یہ 4 مصرے نہیں کہے تھے۔ زہیر ابن القین کو اٹھایا، یہ 4 مصرے نہیں کہے تھے۔ یہ 4 مصرے عباس کے لیے کہے تھے۔ جب عباس جا رہے تھے نا میدان جنگ میں، مولا حسین نے فرمایا عباس تیرے جانے سے کربلا میں انقلاب آ گیا۔ حسین کی زبان اقدس سے نکلی ان لفظوں کی گہرائی کو ذرا سمجھنا۔ حسین تیرے جانے سے، عباس تیرے جانے سے کربلا میں انقلاب آ گیا۔ عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے سوتی نہیں تھی اب کو سو جائے گی، اور جو تیرے سہارے پہ سوتی تھی وہ اب کبھی نہیں سوئے گی۔ عباس عمر، سعد اور شمر تیرے خوف سے نہیں سوتے تھے، اب تیرے جانے کے بعد وہ سویا کریں گے، اور محمد کی بیٹیاں جو تیری آس پہ آئی تھی وہ اب کبھی نہیں سویا کرے گی۔ اللہ اکبر، مولا تمہارا غصہ قبول کرے۔ عباس سگے ساتھیوں کی آس عباس، یہ جو کل کی شب آئے گی نا، اس شب میں، اس شب یہ کل کی شب ہے، اس شب میں رات کے اندھیرے میں زہیر ابن القین اور عباس دونوں میدان میں رات کے اندھیرے میں پہرا دے رہے ہیں کہ زہیر نے کہا کہ کل جب نمودار ہوگا یعنی روز عاشور تو ہم اپنے اباؤ اجداد کے کارنامے دکھائیں گے۔ بس یہ سننا تھا، علی کے شیر بیٹے نے رکابوں میں پاؤں ڈالے، زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئی۔ کتنے ارمان تھے عباس کے دل میں جنگ کرنے کے، مگر جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف پانی لانے کی اجازت ملی۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ عباس مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح مقتل میں گئے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ پردے کا خیمے کا پردہ 70 مرتبہ اٹھا، گویا اس طرح عباس کے ذات میں رخصت ہوئے کہ جس طرح بڑے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ عباس آئے میدان میں، علی کے شیر کو دیکھ کے کوفے کی طرف آگے، شامی شام کی طرف آگے، عباس نے پانی پہ قبضہ کیا، کہا او کمینوں، جس پانی پہ تمہیں ناز تھا عباس کے قدموں کے نیچے آئے، آؤ اور عباس سے اس پانی کو چھینو۔ مولا عباس مشکے جا بڑا پانی سے اور وفائے عباس پہ قربان دو۔ عباس نے چلو بڑا پانی سے جیسے ہی پینے کا ارادہ کیا، چلو کے اندر جب دیکھا، پانی کے اندر دیکھا، سکینہ کا عکس نظر آیا۔ عباس کو علی اصغر کا عکس نظر آیا، پانی دوبارہ پھینکا، کہا سکینہ پیے گی تو میں پیوں گا، علی اصغر پانی پیے گا تو میں پیوں گا۔ ہائے وفائے عباس پہ قربان، سرکار وفا نے مشکیزہ پکڑا، مشکیزہ پانی سے بھرا، تلوار اپنے ایک ہاتھ میں تھامی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، پانی لے کے جو آپ واپس چلے، پانی لے کے جو آپ واپس چلے۔ عمر صاحب کبینہ کہتا ہے یہ حیدر کا ہے، اس کو اس کے سامنے لگاؤ، اس کو دوترے سے مارو، اس کو دوترے سے مارو۔ بلکہ سننا تھا
کہ یہ کوفی اور شامیوں نے چھٹکار کرنے شروع کیے. یہ ایک حکیم ابن طفیل ملعون نے چھپ کر عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا. عباس کا دایاں بازو قلم ہو کے زمین پہ بگڑا. عباس نے مشقے دا بائیں بازو میں پھیلا. ایک کمینے نے وار کیا عباس کا بایاں بازو. عباس نے مشقے دا دانتوں میں ڈھابا. اپنے آپ کو گھوڑے پہ گرایا. عمر ساتھ کہتا ہے اس مشکلے میں تیر مار. اس مشکلے میں تیر لگا. پانی بہ گیا. یہ پانی نہیں بہا. عباس کے ارمان بہ گئے. اب پروردگار اعلیٰ اب مجھے خیبر میں نہ لے جانا. عباس اب جانا نہیں چاہتا. عباس یہی پہ مرتبہ ہے. رونے والوں اب جو ابھی علم لے کے نا مجھے دو جوڑے کہنے دو شہادت کے. میرے دوستوں میرے بزرگوں عزاداروں جیسے عباس سین سے زمین پہ آئے نا. سین سے زمین پہ سانس لے لو. جملہ مشاہد سے میں نے بڑا کہنا ہے. جب سین سے زمین پہ آئے نا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. آقا حسین مدد کو آگے. اب حسین نے کمر کو تھاما. کمر ٹوٹ گئی حسین کی. آئے مقتل میں عباس کے دونوں بالو طرف. اب حالت کیا ہے؟ چند سانسیں باقی ہے. عباس کا چہرہ اٹھایا. سر اٹھایا چولی میں رکھا. ایک دونوں بازو کلام. دونوں بازو کلام. عباس نے کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے.